मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जब भी कोई तीसरा कबाब में हड्डी बनता है तो इदारे भी तबाह होते हैं, मुल्क भी तबाह होते हैं। जो मुल्कों में भी जो जिसका काम है उसको लोग मुझसे आके पूछते हैं पाकिस्तान के हालात, मैं कहता हूं ना मैंने खराब किए ना मैं ठीक कर सकता हूं, मैं उम्मीदें दिला सकता हूं कि हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये झूठी मूठी की उम्मीदें नहीं है। इकोनॉमिकली हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होने जा रहे हैं, जितने अच्छे हो गए हैं वो नजर नहीं आ रहे, उतने हो ज्यादा अच्छे गए हैं लेकिन अभी थोड़ा दबाया हुआ है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो भी पॉजिटिव वे में कोई बड़ा काम करने जाएगा ना, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। हमारे यहां रिवायती तरीके से चलते रहो तो ठीक है, रिवायती तरीके से जरा हटे तो आप या तो फौज के आदमी हो या एजेंसी के लोग हो या आप यहूदी एजेंट हो या आप कोई भी रिवायती अंदाज से हटेगा ना, और काम करने के लिए बसा औकात रिवायती ट्रैक से हटना पड़ता है, क्योंकि काम मकसद है, तरीका मकसद नहीं है। एक साहब ने मेरे बारे में कहा इसका हुदा कर्नल है फौज में। मैंने कहा यार अभी मैं क्या बताऊं, मैं उम्मीदें दिला सकता हूं कि हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये झूठी मूठी की उम्मीदें नहीं है। इकोनॉमिकली हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होने जा रहे हैं, जितने अच्छे हो गए हैं वो नजर नहीं आ रहे, उतने हो ज्यादा अच्छे गए हैं लेकिन अभी थोड़ा दबाया हुआ है। डॉलर 275 पे मसनूई रोका हुआ है, बस वरना डॉलर असल में और भी नीचे गया है, लेकिन इसको रोका हुआ है इन्होंने। बहुत ज्यादा नीचे गया तो और कुछ मसाइल हो जाएंगे। तो कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं मुल्क में, सारे खराब नहीं हो रहे। जो खराब हो रहे हैं उन पे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। सिस्टम के तहत चला है ना सारा। इलेक्शन हमारे यहां सिस्टम के तहत नहीं होते, किसके तहत होते हैं? सिस्टम के तहत। सिस्टम चल रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ उम्मीद की चीजें भी हैं। तो अच्छा, मुसीबत यह है कि हमारे यहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, किसी को कोई अच्छी खबर भी दो तो उसने गम ही की खबर लेनी है। उसको बताओ ना तुम्हारे अब्बा को जो फालिज था ठीक हो गया, अब 2 नंबर ही कर रहा है, बेकार बातें कर रहा है। ये हमारा दिमाग बन चुका है। अबे तुझे जो शुगर थी ना, इत्तेफाक से अब रिपोर्टें क्लियर, अबे सब ड्रामेबाज। तो यार जब तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तुम्हें अच्छी खबर सुननी नहीं है। अब मैंने बोला ना एक साहब को, मैंने कहा डॉलर देखो 275 पे 75-76 पे रुक गया है, वरना कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था। अब ये ड्रामेबाजी हमें बेवकूफ बनाने। मैंने कहा फिर टेंशन में रहे, तू ब्रेन हेमरेज से मर जा, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तेरे को अच्छी खबर सुना रहा हूं यार, थोड़ा खुश हो जाए यार। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है खुश होने पर? नहीं। अब ये मैंने कहा मेरा क्या फायदा डॉलर के ऊपर नीचे, मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं? मुझे क्या मिल रहा है? खुश हो रहा हूं, मैं तुझे भी खुश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ ऑथेंटिक जराए से खबर मिली है, अखबारों की, यूट्यूब की खबरें नहीं है। लेकिन वही अब ये सब कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है फिर सही है, बेवकूफ बनाने के लिए ना तो डॉलर खरीद ले, फिर रख ले अपने पास, और 1 महीने बाद जब ओरिजिनल कीमत आएगी ना 300 पे हो जाएगा, बेच देना। करते ये नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिलाल कमेटी वालों के बारे में एक साहब ने, अबे 1 दिन का रोजा खा गए यार। मैंने कहा तू रख लेना, फिर खा गए तो। एक दफा रमजान का शाबान ना 30 का हो गया, तो कहने लगा अबे खा गए 1 दिन का रोजा। मैंने कहा तू कल रख ले भाई, रखते भी नहीं है। खा गए तो रखो ना यार। तो कुछ आदत ऐसी पड़ गई है मनफी, और इसमें भी मैं समझता हूं हमारे हुक्मरानों ही का किरदार है, वही जिम्मेदार है। उन्होंने किया कुछ ऐसा है कि अब लोग अच्छी खबर सुनने की, लोग कहते हैं कि ये ड्रामा हो रहा है हमारे साथ। कुछ नेगेटिविटी को बहुत जरूरत से ज्यादा फैल गई है। ये डॉलर की खबर सच्ची है, ये झूठी नहीं है, ठीक। हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ और ही कुछ कलाबाजियां हो जाए, कुछ और ही सिस्टम आ जाए तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि बाज दफा एकदम सेटिंग पे जाते जाते कुछ हो जाता है। लेकिन अभी तक के हालात ये हैं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है, वो अच्छी खबरें आ रही हैं। और ये गवर्नमेंट की खबरें सिर्फ नहीं हैं, ये जो ताजिर, जो जिनकी पूरी मुल्क की इकोनॉमी पे जिनकी जो लगाम है ना, जिनके हाथ में, ये उनकी, हमारा उठना बैठना हर एक के साथ होता है। रिक्शे वालों के साथ भी होता है, टमाटर वालों के साथ भी होता है, बेचारे जो लोग जूते सीते हैं उनके साथ भी होता है, और बड़े बड़े अरबपति ताजिरों के साथ भी होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दरस कुरान ही देते हैं और
انڈا موڑ پہ ہی رہتے ہیں اور 4 شادیاں ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ اکیلے میں ملیں تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوشبو مجھے پسند بھی ہو, تاکہ میں اپنی مرضی سے آنے دوں نا اندر. آپ بولو گے آپ نے کہا تھا خوشبو لگا کے آؤ, ہم آ گئے, تو میں بھگاؤں گا کیسے پھر؟ تو میں بولوں گا یہ والی خوشبو نہیں کہا تھا میں نے. اچھا خیر, تو ادارے کو اگر آپ ٹھیک کرنے جائیں گے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرو, چاہے وہ کنٹری ہو, پورا ٹھیک نہیں ہوگا. یورپ امریکہ پورے ٹھیک تھوڑی ہیں, بہت ساری گڑبڑیں وہاں بھی چل رہی ہیں. کوئی بھی اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا اس میں لازماً کچھ خامیاں ہوں گی, انہی خامیوں کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا جائے گا, انہی خامیوں کے ساتھ. ہاں خامیاں زیادہ ہو جائیں اور خیر کم ہو جائے, یا وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں, پھر اس کو چھوڑ دو, پھر وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہے. اب تبلیغی جماعت کا مقصد ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ فلانا ایسا ہو رہا ہے, یہ ڈمکانا ایسا ہو رہا ہے. بھائی ہو بھی رہا ہے, اجتماعی نظام ہے, کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو ویژن ہے, جو مقصد ہے, اس کو تو فوکس کیا ہوا ہے نا, دین ہی پھیلا رہے ہیں نا, کوئی عیسائیت کی تبلیغ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی ادارہ مقصد سے ہی ہٹ جائے, وہ دین کے علاوہ کچھ اور کسی کا ایجنٹ بن جائیں, کچھ اور ہی شروع کر دیں, بھائی پھر فوراً چھوڑ دو اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ اداروں میں. محتمم کو نظر آئے گا 4 آدمی بیٹھے ہوئے, اس کو پتا ہے کس کی غیبت چل رہی ہے, محتمم کی. ناظم کی غیبت چل رہی ہے, یہ ایسے, یہ یوں, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. اچھا ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں. جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. لاتے بھی ہم خود ہیں, کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں. جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے, جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بھائی یہ نہ بناؤ. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ, پیغمبر کا درجہ مت دو. اس سے ڈپریشن نہیں ہوگی کبھی, ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا, اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, پاگل جاؤ گے, کانپو گے. حالانکہ این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. حالانکہ این ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تو اتنا ایکسٹریم پہ جاتے کیوں ہیں یار؟ ہم پاگل ہیں, ہم نے دماغ اپنا فضول کھپانا ہے کیا؟ مر کے ختم ہو جانا ہے. تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے, ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے. اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے, وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو, اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا اس پہ. دیکھو ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چھورا مارا, زخمی کر دیا, زہر پی لیا آپ نے خودکشی کی نیت سے. یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ اس پہ تھوڑی ثواب ملتا ہے. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی, آپ کی محبت ہے, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, بالکل جانا چاہیے, کیونکہ ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے, فلاں اتنا برا ہے, تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. اندازوں کو اندازہ ہی رہنے دیا جاتا ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا, اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا.
حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا. لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی, جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اتنے بڑے مجتہد ہیں بھائی, جب انہوں نے کر لیا اختلاف تو اس کا مطلب کچھ تو تھا نا. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے, تو یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے, اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو صحابہ تابعین سے بھی زیادہ آگے سمجھتے ہیں. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو اتنا بڑا فنٹر بنتے کیوں؟ تو خیر میں جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا ہماری. ایک وہ جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا تاکہ ان کو بیان سے لنک ہو جائے نا ان کا, جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ان میں 99 خامیاں ہیں, خوبی ہے, تو نظر کس پہ رکھنی ہے بھائی؟ حتیٰ کہ غیر مسلم میں مل رہا ہو تو اس کی یہ خوبی بھی نظر رکھو کہ آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے. اب ہم سے غیر مسلم جب ملتے ہیں تو ہم تھوڑی کہ ابے تو بتوں کی عبادت کرتا ہے, ابے تو یہ کرتا ہے. میں تو صرف یہ پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, یار یہ ہم سے مل رہا ہے, ایک مسلم اسکالر سے مل رہا ہے, یہ بھی خوبی ہے. شاید اسی کی برکت سے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے. اب ہم تو سب لوگ ہی جاننے لگے ہیں نا, تو جہازوں میں بہت دفعہ ہوتا ہے ایئر ہوسٹس سیلفی لے رہی ہوتی ہے. ابھی میں جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی. میں نے کہا پائلٹوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پائلٹ ایئر فورس میں آپ آؤ, آپ کو اتنے داڑھی والے پائلٹ ملیں گے. میں نے کہا کمال ہے یار. تو میں جا رہا تھا, تو انہوں نے جب وہ ایئر ہوسٹس سے السلام علیکم 2-4 دفعہ اس نے کیا نا, تو انہوں نے کہا یار آپ کو کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا یہ جب اتنی سلام دعا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے محسوس ہونے کی حس ختم ہو گئی ہے. یہ ان کو ہوتا ہے جن کو پہلی دفعہ کوئی سلام کر رہا ہو. میں نے کہا میں اس کو یہ پازیٹیو لے کے جاتا ہوں کہ یہ بالکل لبرل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اچھا بعض تو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ایکٹر کے ساتھ بھی ہم نے کبھی سیلفی نہیں لی ہے. سیلفی لی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, یا کوئی داڑھی والے مولانا آ گئے. تو اب بھائی اس کی 99 خامیوں کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, وہ سرو کر رہی ہے کیا. یہاں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے, اس کی اس ایک خوبی کو دیکھو. ایک خوبی, یہ بھی تو خوبی ہے نا. سو کیا مل رہا ہے بھائی کسی مولانا کو سلام کر کے؟ اب نیگیٹو لے جانا چاہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نامحرم کو سلام کر کے اس کے جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بھائی اس کے لیے نامحرم کو سلام کرنا ہی اس کی جاب ہے, صحیح ہے. تو ایک مولانا کو جب اس نے سلام کر لیا تو اس کو نامحرم کو سلام نہیں کہا جائے گا, اس کو کہا جائے گا تھوڑی سی ایمان کی رمق الحمدللہ باقی ہے. لوگ مولاناؤں سے ڈرتے ہیں. میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ ایسا ہوتا ہے, کوئی خاتون آ رہی ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے ڈر رہی ہیں کہ سینگ نہ مار دیں مولانا صاحب. میں خوف ختم کرتا ہوں, بھائی بیٹھیں جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. تو بعض لوگوں کا, سب کا نہیں, اکثر مولانا الحمدللہ سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تمیز سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے بات کرتے ہیں. لیکن بعض مولانا ایسا وہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اگلا پھر دین سے دور ہو جائے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کعب ابن زہیر آئے تھے, میں نے پورا اتوار کو بیان میں واقعہ سنایا تھا. ان کے تو قتل کا آرڈر تھا, لیکن جب آ کے بیٹھے تو بیٹھنے دیا گیا ہے ان کو. خیر, تو جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ نے اس کی ایک خوبی پہ نظر رکھنی. جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے, آپ اس کے پیر و مرشد ہیں, تو اس کی 99 خامیوں کو چھوڑ کر, 99 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک برائی پہ نظر رکھنی ہے. جیسے کہ مولانا شریف تھانوی نے فرمایا, اس کے اندر یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور تیسرا وہ جس سے آپ کا معاملات ہیں. اب معاملات جس کے ساتھ ہیں تو اس کی صرف اس برائی کو فوکس کرنا ہے جس کا آپ سے تعلق. یہ ٹاپک اہم ہے بہت زیادہ.
اب اس میں مسجدوں کی انتظامیہ بھی آ گئی, دفتروں میں آپ کے باس بھی آ گیا. بھائی وہ نیا امپلائی آیا ہے, اس کی تنخواہ ڈبل ہے, 10 گنا ہے, 20 گنا ہے, تمہارا کیا لینا دینا؟ تم سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تم سے جو ہے, آج میں نے ایک تحریر پڑھی حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے متعلق. حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے, تبھی تو شہید ہو گئے. اتنے بڑے علماء کو کون چھوڑتا ہے؟ ان کے معمولات پڑھے آج میں نے, اس میں یہ تھا کہ ان کی عادت تھی جس مدرسے میں جایا کرتے تو محتمم کا جو کمرہ ہوتا ہے نا, جو مدرسے کے ناظم, ہمیشہ سر جھکا کے تیزی سے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا آپ سے بولو نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کسی مولانا کو استاذ لگوا دیا اس مدرسے میں جس میں وہ خود کئی سالوں سے تھے. اب جسی مولانا کو جب استاذ لگوایا تو وہ مولانا جھانکتا ہوا جاتا تھا محتمم کے کمرے میں کہ کھا کیا رہے ہیں؟ دیکھا جی لیگ پیس چل رہا ہے. ابے ہم دال کھا رہے ہیں, یہ یہاں پہ کس گاڑی میں جا رہا ہے؟ یار کوئی اشکال ہے تو پوچھ لو, کلیئر کر لو. ایسے لوگ کلیئر نہیں کرتے. ہمارے ایک دفعہ جامعۃ الرشید میں کیا ہوا, ایک دفعہ نہیں, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے, اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہوں گے, 5 روپے بھی نہیں ملتے کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہم 30 سال سے ہیں, میں بچپن سے آیا ہوں جامعۃ الرشید, مجھ سے زیادہ کون حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جانتا ہے؟ مفتی رشید احمد صاحب نے جو ان کو نائب بنایا ہے نا, ایسے نہیں اس رات کو خواب آیا اٹھ کے نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, آپ بھی تھی, وہ پڑھیں. فرماتے تھے ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے اتنا میں نے آزمایا ہے کہ شاید اس زمانے میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں آزمایا ہوگا. ان کی مینٹل لیول کو آزمایا, ان کے اخلاص کو, ان کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے. کئی سال پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسے خلافت نہیں ہے, آج کل شیخوں میں خلافتیں کیسے بٹ رہی ہیں, سوئے صبح اٹھے مجھے امام مہدی خواب میں اس کو خلیفہ بنا دو. یہ کوئی زیادہ چمچا گیری کر رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو؟ خلیفہ. ایسا نہیں ہے. کئی سال کہتے ہیں ایسا آزمایا ان کی کتاب میں ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ٹائم گزارا ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وے میں کوئی بڑا کام کرنے جائے گا نا, اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ہمارے ہاں روایتی طریقے سے چلتے رہو تو ٹھیک ہے, روایتی طریقے سے ذرا ہٹے تو آپ یا تو فوج کے آدمی ہو, یا ایجنسی کے لوگ ہو, یا آپ یہودی ایجنٹ ہو, یا آپ کوئی بھی روایتی انداز سے ہٹے گا نا. اور کام کرنے کے لیے بسا اوقات روایتی ٹریک سے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ کام مقصد ہے, طریقہ مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں طریقے کو فوکس کرو جو چلتا آ رہا ہے. بھائی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے, گدھے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. آپ بھی گدھے گھوڑے پہ سواری اختیار کرو. آپ نے طریقہ چینج کیا نا. اب ہم کس میں سفر کرتے ہیں؟ جہازوں میں سفر کرتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. مقصد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. ٹریک کیا ہوگا؟ طریقے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو جامعۃ الرشید پہ بہت الزامات لگتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں کہ تو بیچارے کو فارغ ہے. مجھے لوگ الٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ بھی کرنل ہے. ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا اس کا خدا کرنل ہے فوج میں. میں نے کہا یار ابھی میں کیا بتاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا جامعۃ الرشید میں 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کیا تھا, ہاں ان دنوں میں دیکھا کہ مہمانوں کو بڑا VIP کھانا کھلایا جا رہا ہے. جامعہ جب مہمان آئے نا, یہ 8-10 سال پرانی بات ہے, اب بھی نہیں تنخواہیں تو ابھی بھی نہیں 3-4 مہینوں سے مل رہی ہیں. لیکن ان دنوں میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے تھے. تو کسی نے آ کے دیکھا کہ یار مہمانوں کے تو مرغے چل رہے ہیں یہاں پہ اور ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس نے ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دی. مجھے بھی بتایا گیا, میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پتہ چلا بھائی مہمانوں کے لیے کسی نے خاص کچھ فکس کی ہوئی ہے اماؤنٹ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھائی جو بھی آپ کے مہمان آئیں گے ان کا خرچہ, جیسے ہم جب یہاں آئے رفیع بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا جو بھی مہمان آئے گا نا اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟
رفیع بھائی کی بات ہے پرانی 2006 کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اس کا VIP کھلائی پلائی کس کے ذمے ہے؟ انہوں نے بولا میرے ذمے. میں نے ڈالی نہیں ان کے ذمے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بول بھی دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں, یہ میرا مہمان, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے میں نے پارسل کر دیا آپ کی طرف. تو میں نے ان سے جب تحقیق کی پتا چلا بھائی مہمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ کیا ہے, اس کو تو اگر ہم مہمان کو نہیں کھلائیں گے وہ کہے گا میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ کھلا کیوں نہیں رہے. تو بعض بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں, لیکن 2 منٹ میں وہ آپ کے اشکال اب تحقیق کرو تو پورے ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی بھی انتظام میں ہو تو اصول زندگی کا بنا لو کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ دھکے کھاتے رہو گے, کہیں بھی پنپ نہیں پاؤ گے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں, یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا ہے نا یہ ایک واقعے کی بیس پہ ہے, میں واقعہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا. واقعے کی جو نیچر تھی وہ اسی قسم کی تھی. کسی ادارے میں اچھی بھلی جاب کر رہے ہو, میرے پاس آئے, یار اس ادارے میں یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. میں نے کہا تو جاب کر رہا ہے, اپنی جاب کرتے رہے آرام سے, تیرے بیوی بچے ہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, تم اپنے کام سے کام رکھو اور چھوڑ دو تمہارا آفیسر کیا کر رہا ہے, تمہارا باس کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. لیکن نہیں جناب, نہیں یوں ہے تو پھر یوں ہے تو پھر یوں ہے, بالآخر کیا ہوا, جاب سے نکال دیا اس کو. یار یہ فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ. جیسے وہ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے ٹیچر کو رکھا نا, وہ کبھی محتمل کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی اس کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا, یہ چھٹیاں کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو اصول یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے ایک دفعہ بتا دیا جائے مینجمنٹ کو, ایک دفعہ بتا دیا جائے. بہت زیادہ مسئلہ ہے 2 دفعہ بتا دیا جائے. انتہائی آپ میں اصلاح کا اگر شوق ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امام مہدی میری ہی نسل میں پیدا ہوں گے اور دنیا میں سارا کام میں نے ہی کر کے جانا ہے, تو پھر آپ 30 دفعہ بتا دو, اس کے بعد زبان پہ ٹیپ چڑھا لو. اب آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بہت سے نہیں علی المنکر ایسے ہیں کہ لیبل برائی سے روکنے کا لگتا ہے, لیکن برائی رکتی نہیں ہے بلکہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں ہے. یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت, صحابہ کرام میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ان دنوں کی بات ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ میں الگ خلافت قائم تھی اور شام میں الگ خلافت, 2 گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کیوں نہیں لڑتے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, آپ بھی لڑیں. عبداللہ بن عمر نے کیا, کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. کیا پیارا جواب دیا, فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا جب یہ نبی کے دور میں ہم لڑے تھے اور فتنہ ہم نے ختم کر دیا تھا, تم لڑ رہے ہو فتنہ بڑھا رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا جو فتنہ ختم کرنے والی لڑائی تھی نا, جو جہاد تھا, وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ فتنہ ختم کرنے والی لڑائی نہیں ہے, جتنا لڑو گے فتنہ اتنا بڑھے گا. کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں آپس میں. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگا ہوتا ہے, ہم فتنہ ختم کرنے نکلے, حالانکہ اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, فتنہ بڑھ رہا ہوتا ہے. صبح شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دی ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا ابا یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ, اتنا برا نہیں ہوتے, ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں,
ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو. ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں سے, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا. جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں. ساری نالج ہوتی ہے ان کو, کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا, اب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, چھوڑ, تو اپنی جاب کو فوکس کر, اپنے افسروں کو مت دیکھ. نہیں جناب, چھوڑ دی جاب. جاب چھوڑنے کے بعد بے روزگار ہو گئے, بے روزگار ہونے کے بعد ٹینشن میں گئے, ٹینشن میں جانے کے بعد بس کیا ہوا آگے چھوڑو, میں حذف کر رہا ہوں. تو کبھی بھی فسادی بن کے زندگی مت گزارو, ہمیشہ مصلح بن کے زندگی گزارو. میرا معاملہ دیکھ لو یہاں الفلاحیہ مسجد میں, 20 سال سے میں امپلائی ہوں یہاں پہ. ان کو میں نے بولا ہے میں آپ کا ملازم ہی ہوں, میں آپ کا باپ نہیں ہوں. ایک دفعہ مجھے کوئی بات کہتے ہیں, مجھے کہا نا پنجرا ہٹا لو, ایک دفعہ کہا میں نے, پورا یہاں سے سیٹ اپ کیا کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرغیاں بطخیں یہ سب گھوم رہی ہوتی تھی نا پیچھے, پوری وہ بکریاں کا پورا. صدر نے ایک دفعہ کہا یہاں سے مفتی صاحب یہ سب ہٹا لو, تو پوچھو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہٹانے میں. سمجھتے ہو؟ یہ میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں میں نا بہت چک 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 پک پک چل رہی ہے, یہ کیا مفتی صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, مفتی صاحب یہاں سے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. صدر صاحب نے بولا یہ لوگوں کو اعتراض ہے. میں نے کہا لوگوں کو نہیں, آپ بتاؤ آپ کو ہے کہ نہیں. لوگوں کو اعتراض ہو تو مجھے آگے بتائیں نا. اچھا یہ بھی صدر کا اکثر کمیٹیوں میں ہوتا ہے, جو کرنا خود ہوتا ہے بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, پبلک کہہ رہی ہے. میں نے کہا پبلک کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, آپ بتاؤ. انہوں نے کہا آپ ہٹا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیں. لوگوں نے مجھے کہا بھائی کیوں ہٹا رہے ہو. میں نے کہا ہمارے باپ کی جگہ نہ ہماری خریدی ہوئی جگہ ہے بھائی, انتظامیہ کی اجازت سے لگایا تھا. انہوں نے کہا ہٹا لو, تو ہم نے ہٹا لیا. اس سے انسان خوش رہتا ہے, ٹینشن میں نہیں جاتا. ہمیشہ محنت اپنی جگہ جب ہو, بھائی آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہو, پھر کوئی ہٹا کے دکھائے, پھر آپ لڑو بھی. ہوتا یہ کہ ہمیشہ اچھا انسان کو افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل فیئر چل رہے ہو اور پھر کوئی آپ کے بارے میں خبریں اڑا دے کہ مفتی صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی ٹینشن میں نہیں آؤ کہ بھائی ہم نہیں چاہتے, صحیح ہے نا, ہم نے قبضہ کرنا ہوتا کر لیتے. تو آپ بولتے رہو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو گھر میں دیکھ لو, دفتروں میں دیکھ لو, مسجدوں میں دیکھ لو, جو آپ کے پاس رائٹس ہیں کبھی بھی ان سے تجاوز کرنے کی کوشش بولو مت کرو. مسجد میں کسی کو امام لا کے رکھ لو نا, سارے امام ایک جیسے نہیں ہوتے. تھوڑے دنوں میں وہی امام کیا بنا ہوا ہوتا ہے, باپ بنا ہوا ہوتا ہے. کمیٹی کو ٹھڈے لین لگا کے اس نے سائڈ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ چندے بھی لے رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو حیثیت کو تو پہچانے بھائی, تمہاری کیا حیثیت ہے. گھروں میں فسادات, دفتروں میں فسادات. میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو وہ ملفوظ پہلے مکمل کروں. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی ادارے میں, کسی نظام میں کوئی خرابی ہو, مدرسے میں یا کالج میں, یونیورسٹی میں, دفتر میں, ایک دفعہ بتاؤ کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بہت زیادہ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. بہت زیادہ ہوا تو 3 دفعہ کا, تیسری دفعہ کے بعد مت بتاؤ. پھر فرمایا اب آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے تو چھوڑ دو, ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرو. وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس سے کیا ہوگا, غیبتیں, فسادات, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے.
آپ کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے کسی مثبت کام کے لیے رکھی تھیں وہ ساری صلاحیتیں برباد کس میں ہو جائیں گی؟ غیبتوں میں برباد ہو جائیں گی آپ کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں. تو اس میں ایک بات انتہائی اہم ہے, جو بیان جو میں لے کے چلنا چاہ رہا تھا یہ تو ساری تمہید ہے, اس بیان کی تمہید ہے, آگے بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے, لیکن میرے بیانات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, سارا ٹائم کس میں نکل جاتا ہے؟ تمہید میں. یہ جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں, اپنے کام کو فوکس کرے, دوسرے کے, وہ لطیفہ سن لیں دوبارہ, آپ سن کے بور ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ لطیفہ. وہ لطیفہ یہ ہے, ایک بوڑھے میاں انہوں نے دیکھا کسی بچے کو سگریٹ پی رہا ہے, تو بچے کو جا کے بولا بیٹا سگریٹ پینے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا کہ میرے دادا کی عمر تو 100 سال تھی. تو اس بوڑھے نے کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا اس کو پینے دیتے. بچے کا غلط تھا الزام, کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں کو سمجھائیں. میں اس سے یہ لیسن نہیں دے رہا کہ آپ بچوں کو روکیں نہیں سگریٹ سے, یہ بات غلط ہے, لیکن اس سے اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے نا, گھستا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح, جائے تمہارا لینا دینا نہیں ہے یار,